अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुशी उमर है। कन्वर्सेशंस विद अनुशी में आपको बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम शो कर रहे हैं ग्रीनविच स्टूडियोज से और हमारा टॉपिक है यूथ पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट ले रही है और यूथ को कितना लेना चाहिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं रिजवान जाफर साहब। रिजवान जाफर को कौन नहीं जानता है, यूथ के आइकॉन हैं और यूथ पार्लियामेंट के फाउंडर हैं, मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट के फाउंडर हैं। तो जी रिजवान जाफर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया मुझे। वेलकम टू द शो। जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, ये जो आपने जो टॉपिक रखा है आज, इट्स सो अमेजिंग। सवाल ये है कि क्या नौजवान पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। एक टीन एज जो होती है ना, वो एक ऐसी एज होती है कि जिसमें ख्वाब देखते हैं नौजवान कि हमें क्या बनना है। तो मैं आपको अपनी बात करूँगा। जैसे हम जब अपनी टीन एज में थे, अपनी स्कूल लाइफ के अंदर थे, तो मैं एक डिबेटर था। तो हमने ख्वाब देखा कि एंकर्स, हमें उस वक्त के जो एंकर्स थे उनको देख के लगा कि यार ये काम मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने देखा मोइन अख्तर साहब को, अनवर मकसूद साहब को, बुशरा अंसारी साहबा को, तारिक अजीज़ साहब को, लईक अहमद साहब को, नईम बुखारी साहब को। तो हमें लगा कि यार ये जो नाम है ना, ये जिस तरह से कर रहे हैं, शायद कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट हमारे अंदर भी हम कर सकते हैं। तो वो फिर हमने अपना एक सफ़र शुरू किया। अब सवाल ये है कि पॉलिटिक्स जो है उसमें आज हमारे पास आइडियल कौन लोग हैं, कि हमने पॉलिटिक्स की ब्रांडिंग क्या की है। पॉलिटिक्स एक तो बहुत बुरा काम हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। शायद हमने यूनिवर्सिटीज़ में तलबा तंजीमों पर पाबंदियाँ लगा दी। हम इस वक्त, मैं टीवी शो करता हूँ, आपको मालूम है, 2 दिन में 2 यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब मैं जिस यूनिवर्सिटी में शो करने जाता हूँ ना, जब मैं टॉपिक उन्हें बताता हूँ और मैं गेस्ट मुझे रखने होते तो कहते हैं सॉरी यार, पॉलिटिशियन नॉट अलाउड। मैं कहता हूँ भाई क्या मतलब, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिशियन नॉट अलाउड, तो मैं किसको बुलाऊं फिर? ये स्टूडेंट के सामने बिठाने के लिए, डायलॉग करने के लिए मैं फिर किसको बुलाऊं? वो कहते हैं यार आप किसी तज्जियाकार को बुला लें, किसी डॉक्टर को बुला लें, किसी एनवायरमेंटलिस्ट को बुला लें, किसी भी आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुला लें, आप पॉलिटिशियन ना बुलाएं। तो जब हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ये मेयार है पॉलिटिशियन का कि ना हम यूनिवर्सिटीज़ में तलबा तंजीमें बनने दे रहे हैं, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ पॉलिटिशियंस को इन्वाइट करती हैं, तो फिर एक टीन एजर जो है वो कैसे ख्वाब देखेगा पॉलिटिशियन बनने का। अच्छा, उसको कोई मौके नहीं मिल रहे। जो हमने यूथ पार्लियामेंट बनाई थी 2005 में, उसका मकसद ही ये था कि दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियंस। और इसी तरह हम इलेक्शन कराते हैं हर साल। आपको मालूम है, आप भी यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा रही हैं और आपने इलेक्शन में और वोट टेकिंग सेरेमनीज में पार्टिसिपेट किया है। वी हैव 40,000 एलुमनाई सब तक। तो हमारे साथ भी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए नौजवान आते हैं, यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और फिर आगे अपनी लाइफ में चले जाते हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि पॉलिटिक्स जो है वो एक कैरियर नहीं है। आपका कैरियर कुछ और होता है और पॉलिटिक्स उसके साथ साथ चलती है। पॉलिटिक्स होना या पॉलिटिक्स का जहन होना बुनियादी तौर पे या बाशऊर होना है, सोसाइटी को समझना है, अपने राइट्स को समझना है। तो जब हम टीन एज के अंदर ये चीज़ें दे देंगे नौजवानों को, तो जब वो अपने कैरियर के अंदर किसी बेहतर जगह पहुँचेंगे, जैसे अब हमारे जो एलुमनाइज हैं यूथ पार्लियामेंट के, वो अपने कैरियर में अच्छी जगहों पे पहुंच रहे हैं। बेशक, बिल्कुल। तो अब बहुत अच्छी जगह पे से आप यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरह बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जगहों पे पहुंच रहे हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में MNA MPA के इलेक्शंस में जा सकते हैं, क्योंकि MNA MPA बनना, सेनेटर बनना, इट्स अ गेम ऑफ मनी। या पैसे के बगैर कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर बनाऊं यूथ पार्लियामेंट से, तो वो कहाँ पहुंचेगा? वो जाके सियासी जमातों की भी कुर्सियां लगाएगा, तालियां बजाएगा खाली, ठीक है? तो क्या कर लेगा वो जाके? तो इसका मतलब ये है कि ये एक किसी हर नौजवान को अपने प्रोफेशन में स्ट्रांग होना होगा, जो उसका प्रोफेशन है। और ये पॉलिटिक्स भी प्रोफेशन है, क्योंकि जब आप MNA बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, तो तनख्वाह आपको मिलती है, ठीक है? तो वो आपका जरिया होता है। लेकिन फिर वो वही बात है कि आप नहीं, अगर MNA MPA बनते तो फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? फिर सोसाइटी का मेयार चेंज हो गया है। बुनियादी तौर पे आपने देखा होगा कि हम बात करते थे कि जो लोग करप्ट हैं, किसी भी तरह की बेईमानी करते हैं, उन्होंने जो महल बनाए हैं, जो गाड़ियाँ बनाई हैं, एक वक्त था कि सोसाइटी उनके खिलाफ थी कि यार ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ऐसा नहीं है। आज लोग उस क्लब को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। यानी आज अगर कोई गलती से कोई गरीब बंदा या मिडिल क्लास का बंदा अगर MNA MPA बन भी जाए, तो उसका टारगेट होता है कि यार मैं भी उसी तरह का बंगला बना लूँ और मैं भी उसी तरह की गाड़ियाँ ले लूँ और मेरा भी वही प्रोटोकॉल हो जाए। तो फिर वो भी वही उसी रास्ते पर चला जाता है करप्शन का। तो फिर ये चीज़ें ठीक कैसे होंगी? हमें अपने स्टैंडर्ड अगर हमने वो बनाने, तो स्टैंडर्ड हमें अपने ठीक करने होंगे, रोल मॉडल अपने ठीक करने होंगे, पॉलिटिक्स को इज्जत देनी होगी।
اور یہ جو پیسہ کلچر پالیٹکس کے اندر اس کو ختم کرنا ہو کہ پیسے کی بنیاد پہ سیاست ہوگی. اس چیز کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم اچھی قیادت نہیں لا سکتے. نوجوان کبھی نہیں سوچتا وہاں. بالکل آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتا دیا میرے خیال سے. میرے جو کوشچن ہے وہ اس سے ریفلیکٹ کر رہے ہیں آپ کے آنسر سے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسہ ہے تو سیاست ہے, پیسہ نہیں ہے تو سیاست نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو پالیٹکس میں آنا ہے سو یو شوڈ بی ہیونگ انف منی ان یور پاکٹ, اور آپ اس کے بغیر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتے, ایم این اے, ایم پی. اچھا میرا کوشچن ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جو پیسے کی بنیاد پہ پالیٹکس میں نہیں ہے, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ بہت اچھے وکیل ہیں اور آپ نے مثال ہمارے سامنے بہت سارے وکلا ایسے موجود ہیں جو پیسے کی بنیاد پہ پالیٹکس نہیں کر رہے, وہ اپنے اس ٹیلنٹ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں جو ان کے اندر صلاحیت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہمارے بہت سارے ایسے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں جو فائنینشیل ایریاز کے اندر کہیں کوئی ایکسپرٹیز تھی ان کے بعد, تو اس بنیاد پہ وہ سیاست کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ طلبہ تنظیموں سے جو اب تو خیر پابندیاں لگ گئیں تبھی ٹائم ہو گیا, لیکن جس وقت تھیں اس وقت جو لوگ اس سے سامنے آئے, بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں اس کے اندر, تو وہ بھی پیسوں کی بنیاد پہ سیاست نہیں کر رہے. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے گریجولی سفر کرتے ہوئے کسی مقام پہ پہنچے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پھر اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو پھر کوئی ایکسپرٹی لانی پڑے گی, کوئی بہت ہائی لیول کی ایکسپرٹی لانی پڑے گی کہ جس کی سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہو, اور پھر وہ عوام بھی آپ کو پسند کر سکیں اس بنیاد پہ, تو پھر آپ سیاست کر سکیں. اچھا, ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو اس طرح ہمارے جو حالات ہیں اکنامیکل کرائسس میں اس وقت پاکستان ہے, آپ کو پتہ ہے, اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس حالات میں میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بھی یوتھ سے جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری فیڈریشنز ہیں یا واٹ ایور یونینز ہیں, اس سے جو نوجوان نسل ہے وہ انٹرسٹ لے گی پالیٹکس میں آنے کے لیے. وہ تو وہی بولے گی لیٹس ٹیک اے بیک سیٹ, لیکن ہمیں ضرورت تو ہے نا, کیونکہ ہمیں نیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے. وہ کیا سوچتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم, بیکاز دے آر دی فیوچر آف پاکستان. دیکھیے پاکستان ایک بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں آبادی ٹھیک ٹھاک آبادی ہے, 25 کروڑ کی آبادی. جی, تو ہم 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں اس طرح سے نہیں سوچ سکتے اس طرح آپ فرما رہی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلاس بھی ہوتی ہے نا کوئی 40 بچوں کی, اس میں ہر طرح کی ورائٹی ہوتی ہے. تو 25 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر آج 16 کروڑ جو ہے وہ انڈر 30 ہے, اور اگر تقریباً ہم 21 ایئر سے 30 ایئرس کی ایج کی تعداد پہ جائیں, تقریباً 3 کروڑ کے لوگ ہیں, تو اتنا مشکل کام نہیں ہے ان میں سے کچھ لاکھ لوگ لے کر آنا. ہمیں کچھ لاکھ ہی چاہیے, ہر نوجوان کو تو سیاستدان آپ نے بنانا نہیں ہے. بالکل نہیں. تو اٹ مینس کہ جس طرح ہر کلاس کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے وہ اسپورٹس میں اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بچہ پڑھائی میں بڑا بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے, ایک ہو سکتا ہے وہ آرٹسٹ بہت اچھا ہو, تو اسی طرح سے کوئی اس میں 2-3 پالیٹکس میں بھی بڑے اچھے ہوں گے. بالکل, تو یہ تعداد ہمیں مل جائے گی, ایسے اتنی فکر کرنے والی بات نہیں ہے. تو ہمیں ملے گی. ہمیں بس یہ ہے کہ سیاست کا جو برانڈنگ ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اس کو مایوس نہیں ہونے دینا. وہ دیکھیں ٹیلنٹ تو اویلیبل ہے, جیسے ہر کلاس کا لاکھوں کلاسیں ہوئی ہیں نا پاکستان میں, اسکولوں کی بنیاد پہ بات کروں تو ہر کلاس سے اگر ایک بچہ اٹھائیں گے تو اس میں لاکھوں بچہ ہے اویلیبل جو سیاست میں آنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمیں جو ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیاست کا برانڈنگ اور امیج جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ یہ سوچے کہ جناب میں کتنا اچھا بھی سیاستدان بن جاؤں لیکن میں الیکشن تو پیسے کی بنیاد پہ ہی لڑوں گا, ٹھیک ہے, اب تو پیسے کو مائنس کرنا ہوگا. اچھا میں کتنا اچھا بھی جو ہے وہ سوچ رکھ لوں, اویئرنیس رکھ لوں, اور مجھے لوگ پسند بھی کریں, پھر بھی میں نہیں جیت سکتا کیونکہ الیکشن فیک ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر. تو ہمیں الیکشن فیک نہیں کرانے ہوں گے, جینیون الیکشن کرانے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ جناب میں جو ہوں وہ میں سیاست میں جاؤں گا تو یہی چند 2-3 پارٹیز ہیں, مجھے انہی کے خلاف, انہی کی حمایت میں اور انہی کے دوسروں کے خلاف جو نعرے لگانے ہوں گے, تو میں تو کسی کو پسند نہیں کرتا. اویلیبل چوائسیز ہی نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, اویلیبل چوائسیز میں جائے گا نا وہ. تو ہمیں نئی پارٹیز کریٹ کرنی ہوگی, نئے لوگ کو لانا ہوگا, ٹھیک ہے, نئی پارٹیز آئیں گی, نئے چہرے آئیں گے, یا کوئی اگر نئی پارٹی بنانا چاہے اپنی تو اس کو مواقع فراہم کرنے ہوں گے. اچھا پھر جو سیاستدان کا ہم نے بنایا ہوا ہے ایک فیس کہ کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, چور ہے, صحیح ہے, یہ لوٹتا ہے, یہ تو بہت ہو رہا ہے. یہ نہیں, دیکھیے سیاست عبادت ہے, سیاست خدمت ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کی برانڈنگ کچھ اور کر دی نا.
ہم نے کیونکہ سیاست سے ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے, سیاست کے نام پہ چوری ہوئی ہے, بے ایمانی ہوئی ہے نا, تو اس لیے یہ برانڈنگ ہوئی. لیکن انہی 100 سیاستدانوں میں 5 ایسے بھی ہوں گے جو ایماندار ہیں, یا 10 ایسے بھی ہوں گے جو ایماندار ہیں. تو بھائی ان 10 کو آگے لے آؤ, ٹھیک ہے, ان 10 کو سامنے لے کر آؤ نا کہ یار یہ 10 لوگ ہیں, یہ 10 لوگ ہیں, تاریخ کا بھی حصہ ہے ہماری تاریخ میں بھی 100 میں سے یہ 10 لوگ تھے جو ایماندار تھے. تو ہمیں اپنی فیس کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب فیس ٹھیک کریں گے, اویلیبل ٹیلنٹ مجھے موجود ہے, وہ آئے گا سیاست کے اندر, اور بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نوجوانوں میں, آج کے نوجوانوں میں کیونکہ میں پچھلے 21 سالوں سے ایک جنریشنز کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, اور مجھ سے زیادہ خیر پاکستان میں کسی کو تجربہ نہیں ہوگا نوجوانوں سے انٹریکشن کا, کیونکہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں جا کے انٹرویوز کرتا ہوں, لوگوں ممبر بناتا ہوں. میرے ٹی وی شو میں ہر ہفتے 200 لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2 دفعہ وہ بھی. تو میں 21 سال سے کام ہی یہ کر رہا ہوں. تو مجھے آج کا جو نوجوان ہے پچھلے 20 سال کے پہلے کے نوجوان کے مقابلے میں مجھے وہ بہت بہتر لگ رہا ہے. مجھے اس کے اندر جو ہے نا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ایمانداری سے ملک ترقی کرے, کہیں بے ایمانی نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں, وہ چاہتا ہے کہ انسانیت ہو, وہ چاہتا ہے چیزیں ٹھیک ہوں, وہ چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے, ہمارے شہر صاف ستھرے ہوں. لیکن وہ چاہتا ہے نا, اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے بیچ میں آنے سے ہوگا, اس کے میدان میں اتر کے آنے سے ہوگا. چاہتے تو بہت کچھ ہے. سسٹم کی بات ہے, سسٹم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہ چاہ رہا ہے کل جب یہ سسٹم کا حصہ بنے تو یہ بھی وہی بن جائے جیسے جن کے خلاف وہ یہ بات کرتا تھا, جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. جس طرح ہم جن لوگوں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں, ہم خود جب سسٹم میں جاتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو بھائی سسٹم ٹھیک کر کے, یہ ہمارا کام ہے. یہ جو میرے ساتھ کی جنریشن ہے, یہ ہم سے سینئر لوگ ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ آہستہ آہستہ سسٹم کو ٹھیک کرتے چلیں گے, تو تاکہ وہ بچہ جو آ رہا ہے بڑی اچھی سوچ لے کر آ رہا ہے, وہ سسٹم کا حصہ نہ بنے, اس کو تھوڑا سا بہتر سسٹم دے دیں. بالکل صحیح. اچھا, میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اگر نوجوان نسل ہماری, یوتھ ہماری پالیٹکس میں انٹرسٹ لینے لگی, اور اکارڈنگ ٹو یو, اب تو میں ریفلیکٹ کر رہی ہوں اس چیز سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر کلاس سے ایک بچہ اٹھائیں تو بہت پالیٹیشینز ہو جائیں گے, اتنے کی تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت تو ہمیں نا کوانٹٹی کی نہیں ہے, ضرورت ہمیں کوالٹی کی ہے. یعنی کوالیفائڈ لوگ, کوالٹی کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہماری کیبنٹ بنائیں. جیسے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, یوتھ پارلیمنٹ ہے, آپ کی آرگنائزیشن ہے, تو آپ یہی شیپ کر رہے ہیں نا, ایک پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک شیڈو آپ نے دیا ہوا ہے, پھر آپ ان کو ایک کسی گورنر ہاؤس لے کے جا رہے ہیں, سی ایم ہاؤس لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ ان کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے, یہ ہماری میرے خیال فیڈرل آپ کی کیبنٹ ہے, پھر سندھ کیبنٹ ہے, تو ایک پوری طریقے سے بتا رہے ہیں کہ سیاست ہے کیا, پالیٹکس کو سمجھنا کیسے ہے, پالیٹکس میں کام کیسے کرنا ہے, ایوری تھنگ. سو آپ کے خیال میں اگر ایک بچہ ہے جس کو پالیٹکس کی ABCD بھی نہیں آتی, اور وہ بیچ میں آنا چاہ رہے ہو, بہت بڑے بڑے خواب ہیں, خواہشات ہیں, اور دماغ میں پاکستان کو بدلنے کی بہت جذبات ہیں, تو وہ کیا کرے؟ اس میں ایک تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جیسے ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, اس طرح کے جو نوجوان اس میں آنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنس کو جوائن کریں, اس میں ان کو پالش ہوں گے. رگڑا لگتا ہے تو جوتے میں شائن آتی ہے, ٹھیک ہے, صرف پالش سے نہیں آتی, پالش کے اوپر رگڑا لگانا پڑتا ہے تو شائن آتی ہے. تو پہلے تو آپ کو وقت دینا ہوگا, سیکھنا ہوگا. جو آپ کے سینئرس ہیں ان سے, بہت کوالٹی لوگ ہیں پاکستان میں, اتنا بھی قحط نہیں پڑا ہے, ہم انہیں اپنے یوتھ پارلیمنٹ کے سیشنز میں بلاتے ہیں, ان سے ڈائلاگ کرواتے ہیں. تو آپ اس طرح کے انسٹیٹیوشن کو جوائن کریں. میں ویلکم کہتا ہوں نوجوانوں کو, اب یوتھ پارلیمنٹ آئیں, ہمیں جوائن کریں. دوسرا کام کیا کرنا ہوگا, دوسرا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی کا, یہ چند لوگوں سے ملک چلانا ہے یا ترقی کے دھارے میں ہر شخص کو شامل کرنا ہے, یہ سوچنا پڑے گا. اگر 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اگر سرکاری اسکولوں کا برا حال ہے, اگر جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہے, ہمارا اسکول سے جا کے اور کالج سے جا کے بہت زیادہ بن جاتا ہے, اگر یونیورسٹیز جو ہیں وہ ٹاپ لیول کی نہیں ہیں, تو اگر ہم ایجوکیشن سسٹم ہی صحیح نہیں دے رہے ہیں تو ہم کوالٹی بچہ کہاں سے نکالیں گے؟ ہماری سب سے بڑی پروڈکٹ تو وہ بچہ ہے نا, جو ان تعلیمی اداروں جو اس ایج گروپ کے اندر ہے. تو ہمیں یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. بنیادی طور پہ ہمیں ایکول اپرچونٹی سب کو دینی ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں تو سب کو اپرچونٹی ملتی ہے, اسکول لیول پہ تو سب کو ملتی ہے نا. ہم نے بھی اپنے آئین میں لکھا ہوا تو سب کے لیے تعلیم فری ہے, لیکن ہم نے لکھ کے بھی ایک مذاق بنایا ہوا اس بات کو, تو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو جب سب مل کے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پیسے کی بنیاد پہ تعلیم حاصل کریں.
لوگ جو ہیں وہ ٹیلنٹ کسی بھی ہو سکتا ہے یار. مثلا ایک گاؤں میں دیہات میں ایک غریب گھر کے اندر کیا اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا کوئی حق نہیں ہے اس ملک میں کہ وہ آگے جائے ترقی کرے. سو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اب تک جو ہمارے پولیٹیشینز رہے ہیں یا ہیں, کیا ان کے پاس انف ایجوکیشن ہے؟ کیا اب آنے والی جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہماری یوتھ ہے, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈگریز کر کے ہی سیٹ پر بیٹھیں یا بغیر ڈگری کے بھی وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ٹیلنٹ کے بیس پہ, اکارڈنگ ٹو یو ٹیلنٹ کے بیس پہ, ٹیلنٹ ہے ڈگری نہیں ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت مایوسی ہوتی ہے کبھی کبھی جب میں مختلف منسٹر سے ملتا ہوں, ایم پی ایس سے ملتا ہوں, اور افسوس ہوتا ہے کہ جناب ایسے لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک کی تقدیر انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے, تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو ٹیلنٹ اور ڈگری جو ہے نا وہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے اور اس نے ڈگری نہیں لی تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا. مثال کے طور پہ آپ کہہ رہی ہیں تو ٹیلنٹ ہو یا ڈگری ہو, تو بھائی ٹیلنٹ ہے تو پہلے ڈگری لیتے نا, تم نے ڈگری کیوں نہیں لی, کہاں وہ ٹائم کہاں برباد کیا. تو جس ایج گروپ میں آپ ہیں, جس ایج میں جو کام کرنا ہے وہ آپ وہ کام کرو نا. تو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو پہلے تو آپ ڈگری لیں, ٹھیک ہے, اچھی تعلیم لیں. ڈگری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی جاب کے لیے ڈگری لے رہے ہیں. ڈگری مقصد آپ کو ایک پراپر پروفیشنل وے دیتا ہے. ایک اچھی تعلیم حاصل کرنا آپ کو چاہیے. مقصد پہلے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں سوچیں, اور میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جناب نئی تعلیم چھوڑیں اور کود جائیں میدان میں. یہ شارٹ کٹس جو ہیں ایک اچھی چیز نہیں ہے. جب آپ کا ٹائم گزر جائے گا, جب آپ 40 ایئرس 50 ایئرس کے ہو جائیں گے, 60 ایئرس کے ہو جائیں گے, تو دین آپ ریگریٹ فیل کریں گے کہ کاش میں پڑھ ہی لیتا, کاش میں ڈگری لے ہی لیتا. پروگرام کا اختتام کرنے لگے ہیں ہم, اور لاسٹ کویشچن اور بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ وی کین انکریج یوتھ ٹو جوائن پالیٹکس, ٹو کم ان دا فیلڈ, ٹو کم آن دا ایک آپ میدان میں کب کیسے آئیں گے, اور کس طرح آپ ان کو انکریج کیسے کریں گے, آپ ان کو موٹیویٹ کیسے کریں گے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ یو کین شیپ دا کنٹریز باؤنڈریز, یا آپ کنٹری کو شیپ کر سکتے ہو, کنٹری کے فیوچر کو آپ شیپ کر سکتے ہو, یا اپنا کوئی بھی رول پلے کر سکتے ہو شیپنگ دا کنٹری, تو ان کو ہم انکریج کیسے کریں گے, کہ ہم موٹیویٹ کیسے کریں گے کہ جی آئیں آپ کام کریں, کیسے؟ ہاؤ؟ دیکھیے ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہر چیز کے اندر پروٹوکول بہت زیادہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. ہم سب وی آئی پی بننا چاہتے ہیں, بہت امپورٹنٹ, ہم سب جو ہے وہ پروٹوکول لینا چاہتے ہیں. ہر شخص ایم این پی بننا چاہ رہا ہے, سینیٹر بننا چاہ رہا ہے. پالیٹکس کا مطلب ایم این پی بننا اور سینیٹر بننا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے سمجھنا ہوا لوگوں. پالیٹکس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے کوئی بہت بڑے عہدے پہ چلے جانا ہے, نہیں ہے. پالیٹکس کا مطلب سیاست کا یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شعور اور آگہی بیدار ہو, ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہے کسی کو لائک کرتے ہوں گے, کسی کو ڈس لائک کرتے ہوں گے, کسی سیاسی جماعت کے فالوورز ہوں گے, تو آپ کو اپنے پولیٹیکل شعور کا لیول اوپر کرنا ہے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ, اپنے کیریئر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ایک بہت ہی مزے کی چیز آپ کی بات پہ کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شعور کو کرنا ہے, لیکن آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے, ہماری یوتھ ہے, الیکشنز ڈے پہ دے آر سلیپنگ, وہ سو رہے ہوتے ہیں. الیکشن ووٹ کرنے بھی تو وہ جا نہیں رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہوپ ہی نہیں ہے نا, ان کو وہ دے آر ہوپ لیس, کچھ ہو ہی نہیں سکتا ملک کا, کچھ کنٹری کا, ہمارے کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو دے آر ہوپ لیس. تو ان کو کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ بھائی الیکشن میں جاؤ, اپنا انپٹ دو. ان کو موٹیویٹ, میرا کویشچن یہ ہے کہ ان کو موٹیویٹ, ان کو انکریج کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں ان کو موٹیویٹ میں نہیں کر سکتا, ان کا موٹیویٹ وہ لوگ کریں جو الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے اندر اتنی جان لے کر آئیں, اپنے منشور کے اندر, اپنی لیڈرشپ کے اندر, کہ وہ لوگوں کو باہر نکال سکیں. یہ ان کا کام ہے. اگر وہ نہیں نکال پا رہے تو یہ ان کا فیلئر ہے. اس کا مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ اویلیبل جو ریسورسز ہیں یا اویلیبل جو لوگ ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں. عوام کو بلیم نہیں دے سکتے کہ عوام جو ہے وہ ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے. یہ بیسیکلی سسٹم کو بلیم دیں کہ یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن, یعنی ایک آدمی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں ووٹ ڈالوں یا نہ ڈالوں, جیتنا اس نے ہے جس نے جیتنا ہی ہے, تو پھر مجھے کیا بات پڑی کہ میں اپنے گھر سے نکل کے جاؤں. تو یہ پہلے تو اس کا توڑ نکالنا ہے. آپ نے پہلے تو صحیح الیکشن کرانے, ٹھیک ہے, جائز الیکشن کرانے, فیئر الیکشن کرانے, ٹھیک ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا
آپ یہ فالتو باتوں سے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے, فالتو باتیں. Of course, ٹھیک ہے, yes. آپ الیکشن کروائیں, فیئر ہو, لوگوں کو پتا ہوگا جناب practically youth جس کو کو میں دکھائیں. ووٹ دے رہا ہوں, جس کو میجورٹی ووٹ دے رہی ہے وہی جیتے گا, وہی بنے گا ایم این ایم پی میرے علاقے کا, تو لوگ نکلیں گے سڑک پہ. مطلب پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے, پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں مثال کے طور پہ, وہ جب حکومت کے اندر ہیں, الیکشن تو 5 سال بعد ہو رہے ہیں نا, جب وہ حکومت کے اندر ہیں تو انہوں نے کچھ ایسا ڈیلیور کیا ہے کہ لوگ ان کے فین بن جائیں. آپ ترکی میں دیکھیں نا, مطلب کیا ٹرن آؤٹ آیا ہے الیکشن کا, ٹھیک ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں کیا ٹرن آؤٹ آیا ہے, تو کوئی تو وجہ ہے نا کہ وہاں پہ لوگ نکل رہے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا, پھر اگر آپ مثال کے طور پہ آپ اگر حکومت میں نہیں ہیں, آپ اپوزیشن کے اندر ہیں, تو اپوزیشن میں آپ نے کیا رول اپنا ہے, آپ نے کیا وہ نظریات, آپ نے وہ تھاٹس جو ہے وہ کریٹ کیے, لوگوں کو انسپائر کیا ہے. تو ہمارے یہاں لوگ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, ان سب کی میں دیکھتا ہوں مسلسل کانپیں ٹاکتی رہتی ہیں تو وہ کچھ نہیں ڈیلیور کر پاتے, ٹھیک. تو جب تک وہ ڈیلیور نہیں کریں گے, پرفارمنس نہیں دیں گے, آپ لوگوں کو الیکشن میں, الیکشن ڈے والے دن نہیں نکال سکتے. صرف تقریروں سے, اچھی اچھی باتیں کہنے سے کہ جمہوریت آپ کا حق ہے, آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا, یہ سب بیکار باتیں, ٹھیک ہے. ایکشن آپ کو ٹھیک کرنی ہوگی. تھینک یو سو مچ رضوان جعفر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنا قیمتی ٹائم آپ نے ہمارے نام کیا, ہمارے اسٹوڈیوز آئے, تشریف لائے. اسی کے ساتھ آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے یوتھ آئیکن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.